बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं यूके से लाइव। बातचीत करेंगे आज के सूरत हाल के हवाले से कि सऊदी अरब के फ़्लाइट्स खुलने के हवाले से एक ख़बर जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश में थी कि 23 अगस्त को सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब एक मीटिंग करेंगे गागा के साथ, जिसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं जो फंसे हुए हैं दूसरे ममालिक में, वो आ नहीं सकते, तो फ़्लाइट से मुतल्लिक उन लोगों से बात होगी और उसके बाद लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा कि कौन सी डेट उनको दे रहे हैं कि वो सऊदी अरब चले जाएं और वहाँ पर पहुँच सके। लेकिन बदकिस्मती से आज 28 तारीख को काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी लोग एक उनकी दिल में एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश रखते थे कि वो सऊदी अरब इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो अपडेट्स आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब ने एक कुली कचहरी का इनेकाद किया था। ये ख़बर जो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की जो एम्बेसी है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उनके वेरीफाइड पेज पर ये सब कुछ मौजूद है कि बिलाल अकबर साहब ने कुली कचहरी का अहतमाम किया था। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन इस कचहरी में शामिल था और कौन कौन से लोग इसमें शरीक हुए। किसी को पता था पहले? क्या सऊदी एम्बेसी ने आप लोगों को मैसेज किया है? जिस तरह एक भाई ने पहले कहा था कि हमें चाहिए कि अपना नंबर उनके साथ रजिस्टर्ड कर ले, कि हमें हर एक वाक़ये से वो आगाह करे। तो कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे? एक तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दूसरी बात ये कि फ्लाइट्स के हवाले से उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि अभी कोशिश की जा रही है कि 25 अगस्त जो है, यानी कल नहीं परसों, वो सऊदी वजारत दाखिला से बात करेंगे और उसके बाद ही मतलब कोई डेट फिक्स की जाएगी। लेकिन कुछ हलकों में ये भी तशवीश पाई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी सऊदी वजारत दाखिला से मुलाकात की है, और किस लिए की है वो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वो उन्होंने जो मुलाकात की थी वो मुलाकात पाकिस्तानियों के हवाले से नहीं थी, बल्कि फ़्लाइट्स के हवाले से भी नहीं थी, ना ही कुछ किसी दूसरे मसाइल के हवाले से थी। बल्कि वो जो मुलाकात हुई है या फिर जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, मैं उसको ये कहूँगा, टेलीफोनिक रब्ते में उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अभी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से बातचीत की है। लिहाजा उस मीटिंग का या उस टेलीफोनिक कॉल का इस फ्लाइट से मुतल्लिक कोई कनेक्शन नहीं है, लिहाजा उसको एक साइड पर रखा जाए। अब आते हैं कि बिलाल अकबर साहब ने जो वादा किया था 23 अगस्त को कि वो गागा के साथ मुलाकात करेंगे, अभी तक जो अपडेट्स है वो यही है कि उन्होंने सिर्फ जो उन्होंने एक खबर आई है, अपडेट्स मैंने ऑलरेडी पेज पर भी शेयर कर दी है, उन्होंने ये कहा है कि वो उन्होंने कुली कचहरी का एहतमाम किया था। बल्कि अब मैं ये पूछ रहा हूं तमाम दोस्तों से, अगर आपको आप में से किसी, अभी तकरीबन 1000 लोग देख रहे हैं, तो आप में से कोई कुली कचहरी में शरीक हुआ है या आपको पहले से पता था कि आप लोग वहां पर इस कुली कचहरी में शरीक होंगे? और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मसाइल सुने हैं लोगों के। तो मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आप लोगों के जो मसाइल थे क्या वो उन्होंने वाकई सुने हैं या फिर मुसाफिरों का अल्लाह ही, बिल्कुल अल्लाह ही आप लोगों का भला करे, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि फ़्लाइट्स खुलने के कुछ इम्कानात है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने भी 10 नवंबर तक वीज़े जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं। जो रेजिडेंट परमिट थे दुबई के, वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं। तो अब जो लबे लुबाब है, मुझे तो खुद समझ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं चूंकि आप लोगों से मैंने भी कहा था, बिल्कुल मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जो वो कहते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो भी उन्होंने कहा था 14 अगस्त की ट्वीट में, उन्होंने ये कहा था कि वो जाकर गागा से मुलाकात करेंगे, लेकिन आज ये खबर आई है कि वो उसमें मतलब उसमें कोई खास डेडलाइन नहीं दी गई। इसके अलावा जो ट्वीट पर उनको रिप्लाई दी जा रही है, तो उनमें से एक जहूर अहमद साहब है, मैं नहीं जानता कि कौन है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो खुद उस मीटिंग में शरीक थे। काफ़ी सारे मसाइल डिस्कस हुए हैं, काफ़ी सारी बातें हुई हैं। उनमें से एक बात फ्लाइट्स के हवाले से जब हुई तो उन्होंने ये फिर लिखा है कि बिलाल अकबर साहब ने फ्लाइट से मुतल्लिक कोई मतलब डेडलाइन नहीं दी कि कौन सी डेट को खुल रही है। अलबत्ता 25 तारीख को वजारत दाखिला से मुलाकात होगी और उसके बाद ही कुछ स्टेप लिया जाएगा कि कब फ्लाइट्स खुल रही है।
اب ایک ہی رستہ بچ گیا ہے، اور وہ یہ کہ میں آپ لوگوں کو ویسے ہی کہتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے ملک کے ذریعے نہ آئے، لیکن اگر آپ کا روزگار واقعی اس طرح ہے جس طرح پچھلے دنوں کرغستان سے ہم نے دو دوستوں کو لیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمارا روزگار وہاں پر اچھا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے روزگار کو باقاعدہ طور پر مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکے۔ تو ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور بہت ضروری بھی تھا۔ صبح سے اس انتظار میں تھے کہ کب کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ کافی جگہوں سے گرین سگنل آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں پاکستان کو کیوں اس لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ وہ ریڈ لسٹ سے اس کو نہیں نکال رہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب آتے ہیں مسافروں کی طرف۔ آپ جتنے بھی مسافر ہیں، آپ ایک کوشش کریں، ایک ٹرینڈ چلائیں۔ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ لوگ جمع ہو کر اسلام آباد چلے جائیں۔ اسلام آباد میں کسی جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جو سب لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہو، اور وہاں پر جا کر آپ ایک چھوٹا سا احتجاج اگر ریکارڈ کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی کام ہو، لیکن کم از کم آپ لوگ ریکارڈ پر آ جائیں گے، اور ریکارڈ پر جب آ جائیں گے تو تبھی یہ بات ڈسکس ہوگی، نہیں تو آپ لوگوں کا مسئلہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے علاوہ میں ایک اور دوسری بات جو بہت ضروری تھی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تقریباً 4-5 دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے بول نیوز کی، ٹھیک ہے، جو بالکل فیک ہے، جو پرانی خبر ہے۔ بول نیوز پہ وہ چلی ہے، لیکن وہ بہت پرانی خبر ہے، لہٰذا اس پر آپ کان نہ دھریں۔ اس میں یہی دوبارہ ریپیٹ کہا جا رہا ہے کہ فلائٹس کھل گئے ہیں۔ پی آئی اے نے اپنا آپریشن جو دوبارہ بحال کر دیا ہے، وہ اس وقت کا ہے جب فلائٹس بند تھی، اور انہوں نے ایک فلائٹ آپریشن جو ہے وہ سعودی عرب سے شروع کی تھی کہ آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں، یعنی پاکستان سے نہیں جا سکتے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم پاکستان سے بھی جا سکتے ہیں، تو وہی خبر وہ دوبارہ چلا رہے ہیں، وہاں پر ایڈیٹنگ کر کے، اس سے تاریخ کاٹ کے، اس سے ٹائم کاٹ کے، تو وہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز پر آپ کان نہ دھریں۔ فلائٹس ابھی تک بند ہے، ابھی تک فلائٹس کی جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کو بالکل بھی اگنور کریں جو فیک ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک دوسری بات یہ بتا دوں کہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ مطلب کرغستان کے تھرو چلے جائیں یا پھر کینیا کے تھرو چلے جائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گا، نہ ہی آپ کو ایڈوائس دوں گا۔ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی آ گئے۔ پروڈیوسر صاحب آپ آ جائیں ذرا پلیز 1-2 منٹ کے لیے۔ ابھی میں بی بی سی سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد چلے ٹھیک ہے، اوکے نو پرابلم، آپ ذرا اس کو وہ کر دیں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بلال اکبر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے 23 اگست کا جو وعدہ کیا تھا تو وہ بھی مطلب وفا نہ ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میری اصل میں خواہش یہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس نیوز کو بریک کروں، آپ لوگوں کو یہ اچھی نیوز سناؤں کہ آج انشاءاللہ ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، اور ہم جو وعدہ وفا تھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اب آتے ہیں کمنٹس کی طرف کہ کمنٹس میں جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، مشتاق صاحب ہے، اچھا، خالد شاہ صاحب ہے، لیاقت علی خان صاحب ہے، اچھا، بلال، او یار گالیاں کم از کم نہ دے پلیز۔ دیکھیں جو بھی ہے ہمارا سفیر ہے، سفیر پاکستان ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید وہ کچھ اچھا سوچ رہے ہوں، یا مطلب ایک دفعہ ہی وہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوں کہ تمام کے تمام فلائٹس کھل جائے، کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فلائٹس کھلیں گے، لیکن جو فلائٹس کھلیں گی تو اس میں سے 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ورک کامے ہوں گے، وہ آ سکیں گے ڈائریکٹلی، یا پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے 2 ڈوز ویکسین لگوائی ہو اور ان کے پاس وہاں کا ویزا ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر عام لوگ جتنے بھی ہیں ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو اس میں تقریباً 2 سے 3 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ ہی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ یہ ایک جو خبر ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ افواہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک خبر ہے، اتھینٹک سورسز سے ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی ابھی اتھینٹیکیشن نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھے، کیونکہ آج جو ہے متحدہ عرب امارات انہوں نے بھی ایکسٹینشن کر دی، تو ایکسٹینشن کا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن
ایکسٹینشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر 10 نومبر تک انہوں نے ایکسٹینشن کر دی تو اٹ مینس کہ انٹرنل کچھ ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ یہ 10 نومبر تک بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو لہٰذا جو بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے آپ لوگوں تک اپڈیٹس آ چکی ہوگی. مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی نیوز دیں گے، تو وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ایک دوست میرا کیا کہہ رہے ہیں یار. اچھا جناب، جی جناب، آپ کیمرے پر نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ابھی اس کے لیے میرے پاس یہ آپشن ہے لیکن نظر آ رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہ رہا، کیونکہ میں جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہی انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. باقی جو خبریں ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ خاص بات نہیں ہے. یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کب رینیو کیسے کرنا ہے، اقامہ کیسے ہوگا، وہ سب باتیں پرانی ہو چکی ہے. البتہ جو نئی ایک بات تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی. ابھی اور خبریں آئیں گی، جس طرح نئی اپڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا. بھائی صاحب صرف اتنا کنفرم کرے کہ کب تک کھل جائے گی. اسد اللہ صاحب، وہی بات ہو گئی کہ دیکھیں مجھے میٹنگ کیا ہوگا سر، وہی میں بتا رہا ہوں کہ آج کے میٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ گاگا کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، لیکن ابھی جو ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کلی کچہری تھی. تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کلی کچہری میں کون کون شریک ہوا. کلی کچہری وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو، جس طرح میں آپ کو کہہ دوں کہ میں لائیو آؤں گا، لہٰذا آپ سب کو ویلکم ہے تو آپ سب آ جائیں. اس میں کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی پتہ چلا کہ نہیں، اس میں سے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں جو 15-25 کو پتہ چلے گی، جو 25 کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جس کا کوئی نہیں اس کا مددگار اللہ ہوتا ہے. جاوید خان، آپ کی بات بالکل 100% نہیں، 1000% کنفرم، ٹھیک، اور تصدیق بھی کرتا ہوں اس کی کہ بالکل جب کسی کا کچھ راستہ نہ نکل رہا ہو، کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی راستہ سامنے نظر نہ آ رہا ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو. ٹھیک ہے، جب اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایک ایسا راستہ تلاش کرتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ چیز ملے گی. میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اچھا اور سچا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. لہٰذا جاوید صاحب کی بات کو میں کوٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے یہ اچھی خبر یا اچھے کومنٹس کیے، اس کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا جناب، جاوید چھٹن صاحب وعلیکم السلام. عباس خان وعلیکم السلام. اگر بہت مجبوری نہیں ہے تو کدھر مت جائے. بالکل جناب، یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. جواد، یہ ایک منٹ، یہ ہے شاہ محمد خان. جی بالکل. اچھا، جو لوگ ابھی آئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، لیکن یہ شاہ محمد خان نے کامنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو آپ دوسرے ممالک نہ جائیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی کچھ مطلب کنفیوژن ہے جو سامنے نہیں آ رہا حل، لیکن جو میرے خیال سے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ دوسرے ممالک نہ جائیں. شاید وہ کچھ ایسا مطلب اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے ممالک میں جائیں. شاید ان کا اشارہ وہ دوسرے ممالک کی طرف ہو کہ آپ لوگ کرغستان، کینیا، وہاں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں بلال اکبر صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ٹویٹ میں انہوں نے رپلائی دی ہے کسی کو کہ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو آپ دوسرے ممالک مت جائیں. جو میری طرف سے میری اپنی ایک کیلکولیشن ہے، اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے شاید یہ اس لیے کہا کہ اگر آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اپنے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کنٹری میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر سعودی عرب آ جائیں، تو آپ اپنے کنٹری میں رہے تو انشاءاللہ جلد مسائل حل ہو جائیں گے. انہوں نے یہ بھی ساتھ میں لکھا ہے کہ مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے. تو شاید وہ ان کے ساتھ مطلب آج کچھ بات ہوئی ہے ان کی، یا ٹیلی فونک رابطہ جو بھی ہے، تو ان سے کچھ بات کی ہو، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کا یہ مقصد ہو. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کلی کچہری تھی اور
مسائل کے حل کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ سے اچھے کی امید رکھے. بالکل جناب, بالکل. انشاءاللہ طور خان, بالکل بالکل بالکل. مشال خان یو اے ای کے فلائٹ کھلے ہیں. بالکل جناب, انہوں نے بھی ایکسٹینشن دے دی ہے. آج آپ میرے پیج پر چلے جائیں, وہاں پر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں دیکھیں, یہ اچھا, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, یہ دوبارہ وہ کمنٹ شروع ہو گئے کہ آپ قطر کا ویزا گھر بیٹھے اپلائی کریں اور مجھے آپ اپنے قوائف بھیجیں. جب آپ قوائف بھیجیں تو یہ آپ سے آپ کا ڈیٹا مانگ لیتے ہیں. پھر آپ کے ڈیٹا کو یوز کر کے آپ کا ڈیٹا غلط استعمال ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. یہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکالوا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو دوبارہ بلاک کیا ہے, میں نہیں چاہ رہا, لیکن وہ اس نے کامنٹس اتنے کیے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی اس کے جانسے میں آئے. لہٰذا اس قطر کا ویزا آپ لوگوں کے لیے فری ہے. اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے, آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو آن ارائیول ویزا ملے گا, ٹھیک ہے. جی جناب رفاقت علی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بالکل, میٹنگ انہوں نے 25 اگست کی دوبارہ رکھی ہے, لیکن ابھی نہیں پتا کہ کیا میٹنگ میں کیا ہوگا. وہ اسی وقت پتا چلے گا. پھر کین وی ایکسس فرام قطر؟ ڈونٹ نو بردر, آئی ہیو نو کلو. اچھا جناب, یہ ایک بھائی نے بہت لمبی چوڑی محرم کے جلوس ہو, کرکٹ ہو یا سیاسی جلوس ہو, کرونا سر نہیں. جو فلائٹس کی خیر خبر شروع ہوتا ہے کرونا, یہ اصل میں بس یہی ایک بات ہے. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جب بھی کوئی مطلب کہ کوئی اپڈیٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا پھر مطلب کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے یہ ڈیٹا چیک کرتے ہیں, جس کو ہم ٹریفک کہتے ہیں. سسٹم ٹریفک چیک کر لیتے ہیں, وہاں پر وہ جا کر وہ ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر, کیا واقعی لوگ وہاں کورونا کی لہر ہے. تو وہ نہیں چاہ رہے کہ کورونا دوبارہ شروع ہو, لیکن جنہوں نے ڈوز لگوائی ہے کم از کم ان کو اجازت دے. یہ انشاءاللہ ایک ٹرینڈ چلائیں گے کہ جن لوگوں نے کم از کم ڈوز لگوائی ہے یا پھر بہت جن کے پاس ورک ویزے خراب ہو رہے ہیں, ان کو کم از کم جانے دیا جائے. اس کے حوالے سے میں کچھ سوچ رہا ہوں, تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے اس کو ڈسکس کر کے اس پر پھر انشاءاللہ آگے کام کریں گے. اینی آئیڈیا اباؤٹ کویت فلائٹس؟ جی, کویت کے فلائٹس کھلے ہوئے ہیں. سجاد حسین صدیقی صاحب. لالا سعودی فلائٹ سنگشو, لالا سعودی فلائٹس کھلا ہوئی, ہاں بندی کا نظر تصل لگی ہے مجھے, بندی نشتا. لالا سعودی فلائٹ بلال خان بندی کا نا یار. اچھا, یہ سب عتیق عباسی, دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انشاءاللہ امید رکھے, اچھے کی امید رکھے. 25 کل نہیں, کل 24 ہے. اگر آپ لوگوں نے 4-5 مہینے گزارے ہیں تو کل 24 پھر 25, 1-2 دن بھی گزر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید اسی میں سب کا بھلا ہو. تو ابو والد کہہ رہے ہیں کہ ہم قطر جا کے پھر سعودی جا سکتے ہیں. دیکھیں آپ تو کہیں سے بھی جا سکتے ہیں, اس طرح کرغستان بھی جا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو 4 سے 4.5 لاکھ روپے سپینڈ کرنا پڑیں گے. وہاں پر آپ کو رہائش کرنا پڑے گی, وہاں پہ کرنٹینا ہوگا آپ کا, پھر آپ آئیں گے. تو یہ 3-4 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو جس طرح آپ کی اپنی مرضی ہے جناب. تحریک لبیک زندہ باد جناب. سید بشارت, جی 10 نومبر بالکل. سر میرا واٹس ایپ نمبر میرے پیج پر ہے, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. حبیب اللہ خان,
قطر کا ویزا کچھ بھی یہاں سے آپ ٹکٹ لیں اور وہاں پر جائے، ٹکٹ آپ کی جس تاریخ کو کنفرم ہوتی ہے اسی دن جا کے وہ آپ کو ویزا دیں گے. یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ لوگ کرنٹینا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر کرنٹینہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک لڑکا جو بار بار اس میں قطر کا ویزا اپلائی کرے اور مجھے اپنے ڈاکومنٹس، اس کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ اس کو آپ اپنے ڈاکومنٹس نہ بھیجیں. سر انگلینڈ ویزا والی ویڈیو کی انگلینڈ آپ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں جناب، بلکہ جس طرح ریڈ زون سے یہ نکل جائے تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے وزٹ کرنے کے لیے. اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں یو کے کا بیسٹ ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا اپنا یہ کیا بول رہا ہے سر، میری فیملی بالکل جناب آپ جا سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اچھا کاروبار ہے، آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پیچھے جو آپ کی فیملی ہے وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کے جب آپ پریزنٹ نہیں ہوتے وہاں پہ، تو آپ جب ایبسنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر کنکلوڈ ہو اور پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں تو انشاءاللہ یو کے کا ویزا آسانی سے مل سکتا ہے. اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈاکومنٹیشن کرنا پڑے گی آپ کو صحیح طریقے سے، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آئے بھی تو صحیح طریقے سے آئیں. میں بالکل ٹھیک ہوں علی مہر صاحب، عامر توفیل صاحب، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بوسٹر ڈوز کے بارے میں بتاؤ. شکریہ. اچھا مشن علی، بوسٹر ڈوز وہ ہوتا ہے جتنے بھی جو آپ چائنا ویکسین اگر لگواتے ہیں، سائنوویک، سائنوفارم یہ والے، یا رشیا کی ایک ہے میں نام بھول گیا، تو وہ اگر آپ لگواتے ہیں، کویت کے لیے بھی یہی ہے اور سعودی عرب کے لیے، سب جگہوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں وہاں پر تو آپ کو ایک مغربی ویکسین یعنی آسٹرازینیکا، پی فائزر یا پھر موڈرنا، جانسن اینڈ جانسن، یہ آپ ان میں سے ایک جس کو بوسٹر ڈوز کہتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اور وہ جب کھانا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا وہ برتن میں ڈال کے، تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کھا لیں، یہ برکت ہے. تو اسی طرح وہ ڈوز ہوتا ہے، وہ ڈوز آپ کو لینا پڑے گا. ڈائریکٹ فلائٹ کے میں ڈائریکٹ فلائٹ ہے ہی نہیں سر، کیا بتاؤں آپ کو. سر اٹلی کا ورک ویزے کے حوالے سے ایک دوست نے پوچھا ہے، تو اٹلی کا ورک ویزا یہ ہے کہ وہ سیزنل ورک ویزا ہے، وہ بہت ہی آسان آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی جاننے والا ہو، آپ کا بھائی ہو، پڑوسی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اٹلی میں ہے اور جو سیزنل کام ہوتے ہیں جس کو ہم کھیتی باڑی کہتے ہیں، کھیتی باڑی ہو، کاشتکاری ہو یا پھر زمینداری ہو، جو بھی ہو، فروٹ کا کام ہو، وہ اس میں نہ آپ کو انگلش کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نہ آپ کو لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے اس میں. آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو اگر وہ امپلائر آپ کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹلی آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اس کا ٹینیور 1 سال ہوتا ہے، 12 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے کسی کو 17 یا 18 لاکھ روپے نہ دے، بلکہ اگر آپ سے وہ ایگری ہوتا ہے، جو ایمبیسی کی فیس ہوتی ہے میرے خیال سے میں نے رفلی کیلکولیشن ایوریج جو رکھی ہے تو 50,000 میں وہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر کوئی ہو اور وہ آپ کو سپانسر کرے یا پھر آپ کے لیے وہ انویٹیشن لیٹر بھیج دے کہ ہاں یہ میرے ساتھ میرے کھیتوں میں کام کرے گا یا پھر میرے ساتھ کاشتکاری کرے گا، زمینداری کرے گا، تو وہ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ کو یاد دلا دوں کہ انشاءاللہ فلائٹس کے حوالے سے ابھی تک کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے، وہی پرانی اپڈیٹ ہے کہ انشاءاللہ فلائٹس تمنا ہی کی جا سکتی ہے کہ فلائٹس کھل جائیں گے. ہماری بھی یہی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے ہمارا حامی و ناصر ہے. انشاءاللہ یہی دعا کریں گے اپنے رب سے کہ جلد حالات ٹھیک ہو. ابھی تک کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح لائیو آ کر آپ کو جو بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.